आठवां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ और अगर, अन्नना बेशक हम, अन्नना दरअसल क्या था, अन्ना और ना, अन्ना बेशक ना हम, नज़्ज़ल उतारते, ना हम, इलैहिम तरफ उनके, इला और हिम, इला तरफ, हिम उनके, अलमलाइकत फरिश्ते, व कल्लमा और कलाम करते हम उनसे, अलमौता मुर्दे, व हशरना और इकट्ठा करके लाते हम, अलैहिम उन पर, अलैहिम दरअसल पहले क्या था, अला अलग था, अला का मतलब है पर, अलैहिम उन पर, कुल्ला हर शै इन चीज को, हर चीज को, उसमें छोटी बड़ी हर चीज आ जाती है, क्योंकि ये शैइन जो है इसम नकरा ना, तो इसमें फिर हर चीज शामिल होगी। कुबुलन सामने, माँ ना कानू थे वो, लियुमिनूना कि वो ईमान लाते, इल्ला मगर, अन ये कि यशा चाहता, अल्लाहु अल्लाह, वलाकिन्न और लेकिन, अक्सरहुम अक्सर उनके, यजहलून वो जहालत बरतते हैं। वकज़ालिका और इसी तरह, जअलना बनाए हमने, लिकुल्ली नबिय्यिन हर नबी के लिए, अदुव्वन दुश्मन, शयातीन शयातीन, अल इंसी इंसानों, वल जिन्नी और जिन्नों में से, यूही डालता है, बाज़ुहुम बाज़ उनका, इला बाज़िन तरफ बाज़ के, ज़ुखरुफा मुलम्मा की हुई, यानी आप इसे कह सकते हैं अट्रैक्टिव करके और खुशनुमा बनाकर, अलकौली बात को, गुरूरन धोखा देने के लिए। वलौ शाअ और अगर चाहता, रब्बुका रब आपका, मा ना फ़अलू वो करते हु उसे, फ़ज़रहुम बस छोड़ दीजिए इन्हें, वमा और जो, यफ्तरून वो झूठ गढ़ते हैं, वलितस्ग़ा और ताकि माइल हो, इलैहि तरफ उसके, अफ़इदतु दिल, अल्लज़ीना उनके जो, ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, वा और ली ताकि, यरज़ूहु वो राज़ी हो उससे, किससे, जो बात उनके सामने खुशनुमा बना के की गई है उसके, ज़ुखरुफल क़ौल गुरूरा हु जो है उसकी तरफ लौट कर जा रही है, वलियक़तरिफ़ू ताकि वो कमाई करे, माँ जो हम वो मुक़तरिफ़ून कमाई करने वाले हैं। अफ़ग़ैरा आ क्या, फ़ा फिर, गैरा सिवाय, अब अगर इसको तोड़ कर पढ़ा जाए तो ज़्यादा समझ आ जाती है, वैसे लगने में एक बड़ा टफ सा वर्ड लग रहा है कि अच्छा फ़ग़ैरा का मतलब सर्च करते हैं और इसका तो फिर मीनिंग समझ नहीं आएगा, तो इसको अलग अलग करके, आ अलग है, फ़ा अलग है, गैरा अलग है, मिलकर आफ़ा गैरा बना है। आ का मतलब क्या, इस्तिफ़हाम के लिए यानी तअज्जुब के लिए जो सवाल किया जाता है, या फिर अगले बंदे को पूछा जाता है कि गौर करो, पूछ बताओ, आ क्या, फ़ा फिर, गैरा सवाए, अल्लाह ही अल्लाह के, क्या फिर सिवाय अल्लाह के, अबतगी मैं तलाश करूं। अब ये देखें लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पे मजरूर है और यहाँ पे ये मुज़ाफ़ इलैहि है, ये जो बात कही जा रही है ये इसकी निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, अल्लाह की तरफ। तो यहाँ पे अल्लाह के मजरूर होने की वजह क्या है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि है जो आज हमने सीखा। क्या फिर सिवाय अल्लाह के, और याद रखिए कि मुज़ाफ़ इलैहि जो होता है ना, उसकी जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो का, की, के वगैरह के मीनिंग्स उसमें पाए जाते हैं। अब तगी मैं तलाश करूं, हकमन कोई फैसला करने वाला, हकम कहते हैं ऐसा फैसला करने वाले को जो हक के साथ फैसला करता है। वह हुआ हालांकि वही है, अल्लज़ी जिसने, अंज़ला नाजिल की, इलैकुम तरफ तुम्हारे, इला तरफ कुम तुम्हारे, अलकिताबा किताब, मुफस्सलन
مفصل، والذین اور وہ لوگ جو آتی دی نا ہم نے ہم انہیں. تو اس طرح سے الگ الگ کر کے سیکھیں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی. آتی دی نا ہم نے ہم انہیں الکتابہ کتاب. اب دیکھیے کتاب قرآن میں کبھی صرف کتاب بھی آئے گا اور کبھی الکتاب بھی آئے گا، دونوں میں فرق ہوگا نا. کتاب کتابن، ٹھیک ہے، کتابن نکرہ ہے، اس سے مراد کوئی بھی کتاب، تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی نازل کی اللہ نے. اب الکتاب جب آ جائے گا تو اس سے مراد ایک خاص کتاب ہے، کیونکہ وہ اسم معرفہ ہو گیا. اور کیسے پتہ چلا یہ اسم معرفہ ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام، جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے عربی زبان میں وہ جو ہے اسم معرفہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ الکتاب سے مراد خاص طور پہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے. یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، انہ بے شک ہو وہ، منزل نازل کردہ ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کی. فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں، فا پس لا نہ، تکونا ہو آپ، اور نون مشدد جو لاسٹ پہ ہے وہ تاکید کے لیے آیا، ہرگز، پس ہرگز نہ آپ ہو. اگین دیکھیں، فا پس لا نہ، تکونا نہ ہو، اور نون مشدد جو لاسٹ پہ اس کا ہرگز. فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تفسیر دیکھیے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر بے شک ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور وہ ان سے کلام بھی کرتے. اب چونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اہل مکہ اللہ کے نبی سے نشانیاں مانگتے تھے. کیسی نشانیاں؟ کہ آسمان سے ہماری طرف فرشتے اتر کے آئیں، پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ چشمہ پھوٹ جائے، پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ گھر جو ہے سونے کا بن جائے. تو بہت اس طرح سے نشانیاں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے وہ طلب کرتے تھے، جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل آیت 90 to 93 میں موجود ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ان پر وہ نشانیاں اتر بھی آئیں اور ان کے سامنے آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں، وہ ان سے باتیں بھی کریں، اور پھر مردے بھی اٹھ کر ان سے کلام کرنے لگے، اور دنیا کی ہر چیز جو اس جہان میں موجود ہے، ہر طرح کوئی بھی گروہ ہے، وہ چرند پرند کا گروہ ہے، وہ انسانوں کا گروہ ہے، وہ فرشتوں کا گروہ ہے، کسی بھی چیز کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ساری اس کے سامنے آ جائے، اور وہ اس کو تعجب کا اظہار کرنے کی بجائے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے. ہر چیز سے مراد یہاں پہ ان کے مطالبات میں سے ہر چیز ہے، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا، جس چیز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، وہ ساری چیزیں لا کر یہاں پہ رکھ دی جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے. ایسا وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جس نے ماننا ہوتا ہے نا، اس کو پھر معجزات کا انتظار نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ بغیر معجزات کے اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے. تو اگر اللہ چاہے تو جس کے اندر حق کی طلب ہو وہ بغیر چیزوں کو دیکھے بھی ایمان لے آتا ہے. الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اللہ چاہتا
تو وہ لا بھی سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جہالت برتتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے اور اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ معجزات کے بغیر ہی ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے معجزہ دیکھے بغیر، تو وہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایسے ہی ایمان لے آئے تھے، وہ حق کے طالب تھے، لہٰذا انہیں حق مل گیا۔ لیکن جن کو حق نہیں ملنا، ان کے سامنے آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں، مردے بھی ان کے ساتھ بات کریں، ان کے لیے ان کی ہر ڈیمانڈ بھی پوری کر دی جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کے لیے ایمان کا شوق اور جذبہ ہی نہیں ہے، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت برتتے ہیں۔ اب یہاں پہ جہالت سے مراد وہ جہالت نہیں جو کہ لا علمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں ہے، یعنی اکھڑا پن، تکبر، اکڑ، اس طرح سے اس کے میننگس ہیں، یعنی جذباتی طور پر یہ ان کا جو جاہلوں والا رویہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے، علم ان کے پاس ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق بات سب کے سامنے واضح ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بغیر کسی معجزے کے، بغیر اللہ کو آزمائے ہوئے ہی اللہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا ہوتا، ان کو جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں، ان کے سامنے جتنی بھی چیزیں جن کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ رکھ دی جائیں، تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ کیوں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو تسلی دی جائے،